लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपका मेज़बान प्रोग्राम फ़लसफ़े का सफ़र लेकर आपके सामने एम माज़म का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम सुनने देखने वाले अपनी पसंद का इज़हार अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ ने अपनी पसंदीदगी का इज़हार बिल्कुल एक नए तरीके से किया है। ये देखिए, उन्होंने ये एक फ़न पारा तैयार किया है, एन आर्टिस्टिक पीस। इसमें उन्होंने पिछले प्रोग्राम की तस्वीर लेकर इसका झंडा बनाया है। झंडे के ऊपर प्रोग्राम का नाम लिखा है और साथ ही मेज़बान का नाम भी लिखा है। उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया है। आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड ऑन इट। मुझे कितनी खुशी हुई है इसे देखकर, मैं अल्फाज में इसका प्रॉपर इजहार भी नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे वो कौन से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये इतना खूबसूरत आर्टिस्टिक पीस बनाया है। जनाब, उसमें पहला नाम है मरियम मलिक का, दूसरा नाम है अरीबा असरार का और तीसरा नाम है उकाशा शाह का। ये सब बीएस के स्टूडेंट्स हैं। दे आर वेरी यंग। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इस्लामी फ़लसफ़े की और जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम फ़िलासफ़र्स ने फ़लसफ़े का जो मतलब बयान किया है वो क्या है। इस्लाम में फ़लसफ़े का सफ़र कैसे कैसे आगे बढ़ा, आज हम उस सफ़र को थोड़ा सा तय करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि स्कॉलर्स कहते हैं कि हम उन इस्लामिक साइंसेस का पता चला सकते हैं जिनमें फ़िलोसॉफ़िकल एस्पेक्ट्स भी मौजूद हैं। इसी तरह हम इस्लाम के उन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन्स का पता भी चला सकते हैं जिनमें फ़लसफ़े की बातें भी हैं। ये ऐसी इस्लामिक साइंसेस हैं और ये ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन्स हैं जो इंसान के जनरल वर्ल्ड व्यू पर बात करते हैं, जो कायनात में इंसान के मकाम पर बात करते हैं। इस्लामी फ़लसफ़ा बहुत वसी चीज़ है। It is one of the richest intellectual traditions in the world. सैयद हुसैन नसर लिखते हैं कि इस्लाम में हुक्मा को फ़लसफ़ा कहा जाता है, दाना लोगों को, और उरफ़ा को भी फ़लसफ़ा कहा जाता है, आरिफों को। हुसैन नसर का कहना है कि हुक्मा और उरफ़ा को फ़लसफ़ी कहने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामी दुनिया में वो इलाके भी हैं जहाँ उस्मानी ख़ानदान की हुकूमत थी। उनमें से बहुत सारे इलाकों में अरबी और तुर्की ज़बानें बोली जाती थीं। इस्लामी दुनिया में फ़ारसी इलाके भी हैं और मुस्लिम इंडिया भी। इन सारे इलाकों पर जब हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि इस्लामी फ़लसफ़ा कोई आर्जी चीज़ नहीं है, कोई वक्ती चीज़ नहीं है। इस्लामी फ़लसफ़ा कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो कुछ अरसे के लिए मौजूद रहा। इस बात की भी समझ आती है कि इस्लामी दुनिया कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ फ़लसफ़ा की गुंजाइश नहीं थी। इस्लामी फ़लसफ़ा जदीद दौर की टर्म है। क्लासिकी इस्लामी किताबों में अमूमन फ़लसफ़ा का जिक्र मिलता है, इस्लामी फ़लसफ़ा का जिक्र नहीं मिलता। जैसे मगरबी तहज़ीब के ईसाई दौर के फ़न पारे जो तख्लीक हुए, उन्हें आम तौर पर सिर्फ फ़न कहा जाता था। इस्लामी दुनिया ने फ़न तामीर में अज़ीम तरीन अजायबात तख्लीक किए, शाहकार बनाए, लेकिन उनके बनाने वालों ने शायद ही कभी उन्हें इस्लामी फ़न तामीर कहा हो। वो इस फ़न को सिर्फ फ़न तामीर कहते थे, आर्किटेक्चर। हम सेंट थॉमस को ईसाई फ़लसफ़ी कह सकते हैं, अल-हमरा को इस्लामी फ़न तामीर कह सकते हैं, इब्न सीना को इस्लामी फ़लसफ़ी कह सकते हैं। इसी तरह सोहरावर्दी को इस्लामिक फ़िलासफ़र कहा जा सकता है। मुसलमानों के लिए फ़लसफ़ा हज़रत इदरीस के नाम से मुंसलिक था, जिन्हें उन्होंने खिताब दिया अबुल हुक्मा। अबुल हुक्मा का मतलब है फ़लसफ़ा का बाप। ये चीज़ कुछ यहूदी फ़लसफ़ियों में भी नज़र आती है और ईसाई फ़लसफ़ियों में भी। उन्होंने भी अपने फ़लसफ़े को नबियों के साथ मंसूब किया, हज़रत मूसा के साथ मंसूब किया, हज़रत ईसा के साथ मंसूब किया और दूसरे नबियों के साथ। इस्लामी दौर का मशाई फ़लसफ़ा वेस्ट में मिडल एजेस के तर्जुमों से मशहूर हुआ। जदीद तहकीक ने इसे मगरब में और भी मारूफ़ किया। अगर आपको याद हो, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि मशाई स्कूल ऑफ थाट के बानी अल-किंदी थे, अबू याकूब अल-किंदी। उन्होंने फ़लसफ़ा की तारीफ़ यूँ की, फ़लसफ़ा इंसान की हद तक रियलिटी ऑफ थिंग्स का इल्म है, क्योंकि एक फ़िलासफ़र का थ्योरेटिकल नॉलेज ये है कि वो सच्चाई हासिल करे और उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि वो सच्चाई के मुताबिक बिहेव करे, उस पर अमल करे। फ़लसफ़ा का यही मफ़हूम उस दौर में भी राइज रहा जिसका आगाज़ ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी से हुआ। उसमें
سہروردی کا قائم کردہ اسکول آف تھاٹ بھی آتا ہے، ابن عربی کا اسکول آف تھاٹ بھی آتا ہے جس پر تصوف کا رنگ غالب ہے، ملا صدرہ کا اسکول آف تھاٹ بھی اس میں شامل ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابن عربی کو ان کے دور کا افلاطون کہا جاتا ہے۔ الفارابی الکندی کے جانشین ہوئے۔ الفارابی نے الکندی کی اس تعریف کو اصولی طور پر قبول کیا جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، لیکن الفارابی نے فلسفے کے دو پہلو میں فرق کیا۔ ایک وہ فلسفہ جس کی بنیاد یقین پر ہوتی ہے، سرٹنٹی پر، اسے وہ فلسفہ یقینیہ کہتے ہیں۔ It is based on demonstration۔ دوسرا وہ فلسفہ جو رائے پر مبنی ہوتا ہے، جس کی بنیاد ظن اور قیاس پر ہوتی ہے، اسے وہ فلسفہ مظنونہ کہتے ہیں۔ یہ اوپینینز پر مبنی ہوتا ہے اور ان اوپینینز کی بنیاد ڈائلیکٹکس پر ہوتی ہے اور سفسٹری پر ہوتی ہے۔ ڈائلیکٹکس دلیل دینے کے طریقہ کار کو کہتے ہیں، یعنی دلیل دینے کی اسٹڈی ڈائلیکٹکس ہے۔ اردو میں اسے جدلیات کہتے ہیں۔ سفسٹری کا کیا مفہوم ہے؟ سفسٹری کا مفہوم یہ ہے چالاکی کے ساتھ لیکن بڑی باریکی کے ساتھ دلیل دینا، اور وہ دلیل عموماً غلط ہوتی ہے، یعنی غلط استدلال کو سفسٹری کہتے ہیں۔ ایسا غلط استدلال جو بظاہر درست لگتا ہے۔ الفارابی نے یہ بھی کہا، دنیا میں موجودات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے فلسفہ کا تعلق نہ ہو۔ There is nothing among existence in the world with which philosophy is not concerned۔ ابن سینا حکمت کی تعریف میں ایک اور عنصر شامل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حکمت اور انسان کے وجود کی تکمیل کے درمیان زیادہ قریبی تعلق ہے۔ ابن سینا کا کہنا ہے کہ فلسفہ انسان کو اس کے وجود کے کمال کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ He relates philosophy more closely to realization and perfection of the being of man۔ وہ لکھتے ہیں، حکمت انسانی روح کی تکمیل ہے، انسان کی پرفیکشن ہے، کیونکہ فلسفہ اشیاء کے تصور کو واضح کر دیتا ہے۔ فلسفہ جس طرح انسان کے تصورات کو کلیئر کرتا ہے، اس کے بغیر وہ کلیئرٹی ممکن ہی نہیں۔ یہ کلیئرٹی انسان کو پرفیکشن کی طرف جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ ابن سینا دو طرح کی سچائیوں کی بات کرتے ہیں، ایک تھیوریٹیکل ٹروتھس اور دوسرا پریکٹیکل ٹروتھس۔ فلسفہ انسان کو ان دونوں قسم کی سچائیوں کے قریب کر دیتا ہے، اور جب انسان تھیوریٹیکل ٹروتھس کے قریب ہو جاتا ہے، پریکٹیکل ٹروتھس کے قریب ہو جاتا ہے، تو وہ پرفیکشن کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹروتھ اور ان ٹروتھ کے درمیان بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اخوان الصفا یہ کون تھے؟ اخوان الصفا سائنسز کے ایک انسائکلوپیڈیا کے مصنف ہیں۔ ان کے نام کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، بریدرن آف پیورٹی۔ ان کا یہ انسائکلوپیڈیا مڈل ایجز کے زمانے کا ہے، اور یہ ایک بڑا جامع انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا خطوط کی ایک کلیکشن ہے۔ اس کا عربی عنوان ہے رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا۔ یہ کتاب بہت مشہور ہے فلسفے کی دنیا میں۔ مشرقی اسکالرز نے بھی اس پر بہت تحقیق کی ہے، مغربی اسکالرز نے بھی اس پر ریسرچ کی ہے۔ الزنجانی اور اس کے 3 دوست اس کے مصنف سمجھے جاتے ہیں۔ الزنجانی کے ان دوستوں میں ایک نام المقدسی کا ہے، دوسرا نام النہرجوری کا ہے، تیسرا نام العوفی کا ہے۔ یہ 4 فلاسفر اس انسائکلوپیڈیا کے مصنف ہیں، اور یہ سب کہاں کے رہنے والے تھے؟ بصرہ کے۔ کیا خیال ہے، ہو جائے کچھ سیر آج کے ماڈرن بصرہ کی؟ بصرہ عراق کی اہم بندرگاہ ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 25 لاکھ ہے۔ عراق میں جب پیٹرولیم کی ترقی ہوئی تو بصرہ پیٹرولیم صاف کرنے والا ایک بڑا مرکز بن گیا، اور پیٹرولیم برآمد کرنے والا بھی ایک بڑا مرکز بن گیا۔ بصرہ کے جو بڑے بڑے جدید لینڈ مارکس ہیں، ان میں بصرہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے، بصرہ فیملی پارک ہے، اٹالین برج ہے، کارنش امیوزمنٹ پارک ہے، اور وہاں پہ ایک ہوپ فاؤنٹین بھی ہے بصرہ کے اندر۔ ہم بات کر رہے تھے اخوان الصفا کی، اور بصرہ کی سیر پر نکل گئے۔ آ جائیں، واپس آ جائیں۔ اخوان الصفا خود کو ایک قسم کے بھائی چارے کے طور پر متعارف کرواتے ہیں، ایک معاشرت کے طور پر، اور یہ اپنے آپ کو دانا افراد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا کام ابتدائی طلباء کے لیے ہے، بگنرز کے لیے۔ اخوان الصفا نے فلسفے کی جو تعریف کی ہے، اس میں بھی علم اور عمل
کے درمیان قریبی تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں فلسفے کا آغاز علوم سے محبت ہے۔ دی بگننگ آف فلاسفی از دی لو آف دی سائنسز۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فلاسفی کا درمیانی حصہ چیزوں کی حقیقت کا علم ہے، نالج آف دی ریالٹی آف تھنگس۔ اور فلسفے کا انجام کیا ہے؟ گفتار اور عمل اس علم کے مطابق، اسپیچ اینڈ ایکشن ان کنفارمٹی ود دس نالج۔ یہ ہے فلاسفی کا مفہوم جو اخوان الصفا نے لکھا ہے۔ سہروردی خود ایک صوفی بھی تھے، ایک حکیم بھی تھے۔ سہروردی کے خیال میں فلسفی ایسا شخص ہوتا ہے، حکیم ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس تھیوریٹیکل نالج بھی ہو اور روحانی بصیرت بھی، اسپرچول ویژن بھی ہو۔ صدر الدین شیرازی لکھتے ہیں جب انسان کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ایک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ کس حوالے سے فیصلہ کرتا ہے؟ وہ اس چیز کی جو لازمی حقیقت ہے اس کے بارے میں ایک فیصلہ کرتا ہے۔ دی اسینشیل ریئلٹی آف دی تھنگ، وہ شے حقیقتاً جیسے خود ہے، ایز دی تھنگ از ان اٹ سیلف۔ جب انسان اپنا فیصلہ ڈیمونسٹریشن کی بنیاد پر کرتا ہے، یعنی دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے، جب اس کا فیصلہ صرف رائے کی بنیاد پر نہیں ہوتا یا صرف تقلید کی بنیاد پر نہیں ہوتا، when judgments are not derived from opinion or through imitation، تو اس وقت فلسفہ انسان کی روح کی تکمیل کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اسلامی تاریخ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صوفی بھی تھے اور فلسفی بھی، جیسے ہم نے سہروردی کا ذکر کیا۔ اسی طرح داؤد القیصری ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ ایک بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب میں فلسفہ کا کیا کردار رہا ہے؟ حسین نصر لکھتے ہیں جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ یہ تبدیلی مشرق میں بھی نظر آئی اور یہ تبدیلی مغرب میں بھی آئی۔ مشرق میں یہ تبدیلی ابن سینا کے دور کے بعد آئی اور مغرب میں ابن رشد کے دور کے بعد آئی۔ وہ علوم جو اسلام سے پہلے کے دور کے تھے، ان کو اسلامی علوم میں ابزارب کرنے کے عمل میں فلسفہ نے ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ پرانے علوم کا اسلامی علوم کے ساتھ جو سنتھسس ہوا، اس سنتھسس میں بھی فلسفہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح فلسفہ نے اسلامی سائنسز کی فارمولیشن میں بڑی مدد کی۔ کچھ اور بنیادی سوالات بھی یہاں پہ اہم ہیں، جیسے لاجک کا اسلامک کلچر کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، اسلامک کلچر میں سائنسز کی کلاسیفیکیشن کس طرح سے ہے۔ ایک اور سوال، اسلامی تہذیب میں سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے۔ ان سب سوالات کا اسلامی فلسفے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور ان سوالات کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ اسلام میں فلسفے کی وضاحت کس طرح سے کی گئی ہے۔ اسلام کا جو ابتدائی دور تھا اس میں بہت سارے بڑے بڑے سائنسدان فلسفی بھی تھے، اس لیے ہم ابتدائی صدیوں میں ایسے مسلم اسکالرز کی بات کر سکتے ہیں جو بیک وقت فلسفی بھی تھے اور سائنسدان بھی۔ انہیں ہم فلسفی سائنسدان کہتے ہیں، فلاسفر سائنٹسٹس۔ بلکہ بعد کی صدیوں میں بھی ایسے فلاسفر سائنٹسٹ موجود تھے۔ ابتدا میں اسلامک سائنسز کی ترقی مشائی فلسفہ کے ساتھ لنک تھی، یعنی پیریپیٹیٹک فلاسفی کے ساتھ۔ پیریپیٹیٹک فلاسفی کی ایک اینٹی فلاسفی بھی تھی۔ اسلامک سائنسز کی ترقی اس کے ساتھ بھی لنک تھی۔ وہ فلسفے جو مشائی فلسفے کی ضد تھے، ان کے ساتھ وہ فلسفہ جو مشائی فلسفہ کی ضد ہے وہ بھی فلسفہ ہی ہے۔ یہ فلسفہ سائنس میں نئے خیالات کی ترقی میں بڑا اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ابتدائی دور میں بڑے بڑے نامور مسلم اسکالرز کون تھے؟ کچھ نمایاں شخصیات کا ذکر ہم پہلے کر بھی چکے ہیں، جیسے الفارابی ہے، ابن سینا ہے، محمد بن زکریا الرازی ہے، البیرونی کا بہت بڑا نام ہے۔ اس ابتدائی اسلامی تاریخ میں فلسفہ کے بغیر سائنسز کی ڈیولپمنٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے اس دور میں حکیم کے 3 میننگز لیے جاتے تھے۔ حکیم کا پہلا مطلب تھا معالج، حکیم کا دوسرا مطلب تھا سائنسدان، اور حکیم کا تیسرا معنی تھا فلسفی۔ ان تینوں کا قریبی تعلق اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ اس دور میں فلسفہ کے بغیر سائنسز کی ڈیولپمنٹ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ فلسفہ نے اسلامی دنیا میں ایک طرف فکری علوم کی ترقی میں بڑا کردار ادا کیا، انٹلیکچول سائنسز کی ڈیولپمنٹ میں، دوسری طرف فلسفہ نے تجزیہ کے امپورٹنٹ ٹولز ڈیولپ کرنے میں بھی بڑی ہیلپ کی۔ اس کے علاوہ منطق کی ترقی میں
فلسفی کے سبجیکٹ کا بڑا کردار ہے۔ عقلی تحقیق کے لیے یعنی ریشنل انکوائری کے لیے جو ٹولز چاہیے تھے ان کے لیے فلسفہ نے بڑی سپورٹ کی۔ لاجک کے جو ٹول مسلم فلاسفر نے تیار کیے وہ اسلامی سوچ کے مطابق ہیں، اور وہ ٹولز ذہن کو غور و فکر کے لیے تیار کرتے ہیں، سوچ بچار پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ انالیٹیکل اور لاجیکل ٹولز مختلف شعبوں میں استعمال کیے گئے، گرامر میں استعمال کیے گئے، بلاغت میں استعمال ہوئے، حدیث کی درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کرنے میں کام آئے، بازار میں اکنامک ایکٹیویٹی کو آرگنائز کرنے میں ان سے مدد ملی۔ یہ ٹولز جیومیٹری کو ڈیولپ کرنے میں کام آئے، حساب کو ڈیولپ کرنے میں کام آئے۔ اسلامی دنیا کے جو بڑے بڑے شاہکار تعمیر کیے گئے وہ اسی جیومیٹری اور حساب کو استعمال کر کے کیے گئے۔ لاجک اور لاجیکل ریزننگ کے یہ ٹولز جب ڈیولپ ہو گئے تو بہت سی اسلامک آرٹس اور اسلامک سائنسز نے انہیں اپنا لیا۔ اسلامی علوم نے انہیں اسلام کی فطرت کے مطابق اپنایا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنایا۔ فلسفہ کا یہ کردار ابتدائی اسلامی تاریخ میں بہت اہم تھا، جب مسلمان دوسری تہذیبوں کا ورثہ اپنی دنیا میں ترجمہ کر رہے تھے اور جب مسلمان اسلامی علوم کی بنیادیں رکھ رہے تھے۔ یہ کردار خاص طور پر اس وقت اہم تھا، لیکن بعد میں بھی اس کی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ چائنیز سائنسز کا ترجمہ الخانیت کے دور میں ہوا۔ جن افراد نے یہ ترجمہ کیا ان کی بیک گراؤنڈ حکمت کی تھی، جیسے راشد الدین فضل اللہ۔ راشد الدین فضل اللہ ایک وزیر بھی تھے اور فلاسفر سائنٹسٹ بھی تھے۔ ہندوستان میں مغل دور میں سنسکرت کے کاموں کے فارسی میں ترجمے ہوئے۔ یہ کام اکبر کے زمانے میں شروع ہوا۔ جس دور میں سنسکرت کے فارسی ترجموں کا کام عروج پر تھا وہ داراشکوہ کا زمانہ تھا۔ اسلامی یونیورسٹیوں کے نصاب میں فلسفے کی سرکاری حیثیت مختلف ملکوں میں بھی مختلف تھی اور مختلف وقتوں میں بھی مختلف تھی۔ بیت الحکمت بغداد میں فلسفے کی بڑی عزت تھی، جو اندیشہ پور میں فلسفے کی عزت کی جاتی تھی، وہاں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ الازہر میں بھی فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں اکیڈمی آف جندیشہ پور کب قائم ہوئی تھی؟ یہ اکیڈمی ایک ساسانی بادشاہ نے قائم کی تھی 3 صدی ہجری میں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی مراغہ میں تھے، انہوں نے فلسفے کو سلیبس کا حصہ بنایا۔ رشید الدین فضل اللہ تبریز میں تھے، انہوں نے بھی فلسفہ کو نصاب میں شامل کیا۔ تبریز اور مراغہ کی سیر پر ہم نہیں نکلیں گے، ٹائم کم ہے نا، پھر کسی وقت صحیح۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ میں بھی کچھ مدارس میں فلسفہ پڑھایا جاتا رہا۔ اسلامی فلسفہ کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، مگر یہ اب تک مسلم دنیا میں کئی جگہوں پر نصاب کا حصہ رہا ہے، جیسے عراق میں، جیسے ایران میں اور بر صغیر پاک و ہند کے کئی مدارس میں۔ فرنگی محل کے علماء کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اس اثر و رسوخ کی وجہ سے بھارت میں اسلامی فلسفہ مدارس کے نصاب میں 20ویں صدی تک شامل رہا۔ جب ہم اپنے رشد کے بعد کی اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو فلسفہ کا کردار وہ نہ رہا جو اس سے پہلے تھا، اور فلسفے کی افادیت بھی وہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ ابن سینا 10ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے، ابن عربی کا زمانہ 12ویں صدی عیسوی کا ہے، شہاب الدین سہروردی بھی 12ویں صدی میں تھے۔ 13ویں صدی میں الطوسی نے ابن سینا کی تعلیمات کو زندہ کیا۔ 19ویں صدی عیسوی میں مصر میں اسلامی فلسفہ پھر بحال ہوا۔ فلسفے کی بحالی کا یہ کام جمال الدین افغانی نے کیا۔ ایک دفعہ پھر ایک بھرپور فکری زندگی کا آغاز ہوا۔ میر داماد اور ملا صدرہ کے ساتھ اسے عروج ملا۔ یہ دونوں 17ویں صدی میں تھے۔ ہندوستانی بر صغیر کے مسلمانوں میں بھی اس فکری زندگی کا ایک اہم کردار تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں فلسفہ نے ایک خاص ضرورت کو پورا کیا۔ علامہ اقبال نے جو کہا، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ یہ تدبر کیا ہے؟ یہ انٹلیکشن ہے۔ انٹلیکشن کیا ہے؟ یہ انٹلیکچول ایکٹیویٹی ہے، انٹلیکچول ریزننگ ہے، اور اسی کو فلسفہ کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آپ کا میزبان ایم معظم آپ سے رخصت چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ اپنے کمنٹس اور کویسچن ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔